बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम राह फलाह इस वक्त आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर, आउट ऑफ कंट्री में, अरब अमारात में प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, उन तमाम अहबाब को मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम राह फलाह में आप सब लोग जानते हैं हम एक मौजू का इंतखाब करते हैं और उस मौजू पे अपने उलमा से, अपने मेहमानों से हमारी गुफ्तगू कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में रहती है। हमारा इस्लाम जो कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो हर मकाम पे हम लोगों की रहनुमाई करता है। हमारी खुशकिस्मती इस एतबार से है कि जहाँ पर हम हालात हाज़िरा के हवाले से गुफ्तगू प्रोग्राम में करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को साथ लेकर चलते हैं, वहाँ पर जो हमारे पाक हस्तियाँ हैं जिनके नाम से यकीनन हम अपनी सुबह शाम का आगाज़ करते हैं, हम आपके दिन को भी इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सेलिब्रेट करने का एक तरीक़ा है। आपके फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू की जाती है और आपकी मामूलात ज़िंदगी को डिस्कस किया जाता है। आज इंशाअल्लाह हमने जिस पाक हस्ती का ज़िक्र करना है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपका यौम शहादत बिल्कुल करीब है, तो आज हमने चाहा कि आपके फ़ज़ाइल और आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपकी मोहब्बत का जो रिश्ता है उस पर इंशाअल्लाह हम, और आपकी असहाब से मोहब्बत, आक़ा करीम की आल से मोहब्बत, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में अपने उलमा से हम डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू के लिए जिन शख्सियात को हमने आज के प्रोग्राम में दावत दे रखी है, सबसे पहले उनका तारुफ़ है। आप ज़ियारत करते रहते हैं प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ़ जगह पर हमारे साथ साथ होते हैं माशाअल्लाह, और प्रोग्राम राह फलाह में भी जब हम आपको दावत देते हैं तो आप हमारी दावत को कबूल करते हैं। हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीरज़ादा पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमा हैं। क़िबला पीर साहब को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह पीर साहब, बहुत शुक्रिया। जहाँ पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप हमारे साथ होते हैं, प्रोग्राम राह फलाह में भी हमारी दावत को आप कबूल फरमाते हैं। आपका भी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बत और आपका प्यार परवरदिगार सलामत रखे। उसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, हमारे आज के प्रोग्राम राह फलाह में आप तशरीफ़ लाए हैं। हमारी दावत पर इंशाअल्लाह अपने अंदाज़ में आप गुफ्तगू फरमाते हैं। मोहतरम प्रोफेसर ग़ुलाम यासीन साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवी का। और उनके साथ ही नाज़रीन मोहतरम तशरीफ़ फरमा हैं, आप ज़ियारत करते रहते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, और प्रोग्राम राह फलाह का भी आज एक मरतबा फिर आप हिस्सा बने हैं। मुफ्ती कैसर शहजाद साहब आपकी खिदमत में भी सलाम पेश करते हैं और खुश आमदीद कहेंगे। मुफ्ती साहब वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, जब हम इन पाक हस्तियों का जिक्र करते हैं तो यकीनन बरक़ात समेटने का मौका हम लोगों को हासिल होता है, और ये सारी चीज़ें प्रोग्राम राह फलाह में आप सब लोग जानते हैं, हम बहुत तरतीब के साथ अपने प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। आज का जो हमारा मौजू है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका यौम शहादत जो बिल्कुल करीब है, तो इंशाअल्लाह ये सारी आपकी ज़िंदगी उसमें क़बूल इस्लाम है, आक़ा करीम से मोहब्बत का तकाज़ा है, असहाब से आपकी मोहब्बत है, आपका मिजाज, आपकी तबीयत, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में हम आपकी जो है वो गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ मुफ्ती कैसर शहजाद साहब से हम करते हैं। इब्तदाई जुमलों में मुफ्ती साहब से मैं गुजारिश करूँगा आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ सवालात आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हम जिस पाक हस्ती का ज़िक्र खैर करने बैठे हैं, खलीफा दोम, मुराद रसूल, फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो शख्सियत जिन्हें आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब से मांग कर लिया, वाह, और जिनके आने के बाद इस्लाम को वो ताकत, वो क़ुव्वत अता हुई कि वो मुसलमान जो उससे पहले छुप छुप कर अपनी इबादत करते थे, उन्होंने सरेआम अल्लाह ताला की तौहीद और वहदानियत का दर्स देना शुरू किया, और काबा में आकर जो है वो अज़ान दी गई और नमाज़ें पढ़ी गईं। वो शख्सियत जिन्होंने जब हिजरत की तो एलानिया हिजरत की, और काबा का तवाफ़ करने के बाद बाहर कुफ़ार से मुखातब होकर फरमाया, आए है कोई जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है कोई जो अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है कोई जो अपनी माँ को सोगवार करना चाहता है, वो आए और उमर फ़ारूक को आके रोके। आपने एलानिया हिजरत फरमाई, 22 लाख मुरब्बा मील पे
آپ نے حکمرانی فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لو کان بعدی نبیا لا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اپنے 10 ساتھیوں کو، اپنے اصحاب کو 10 مبشرہ جن کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلام کی پھیلانے کے لیے، اسلام کی فتوحات کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف رکھی، اور آپ کے کارہایا نمایاں اتنے زیادہ ہیں کہ کفار کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ اگر عمر 10 سال اور زندہ رہ جاتے تو اسلام پوری دنیا پہ جو ہے وہ اسلام کی حکمرانی ہوتی۔ ان شخصیت کی ہم یاد میں آج بیٹھے ہیں کہ جن شخصیت نے جب ایک لشکر کو بھیجا جنگ کے لیے تو آپ خطبہ جمعہ مسجد میں ادا فرما رہے ہیں۔ ساریہ نامی صحابی جو ہیں وہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے، تو آپ نے مسجد میں بیٹھ کے انہیں فرمایا یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ تو جب اس جمعے کے بعد وہاں سے قاصد آیا، ان سے پوچھا گیا کہ جنگ کا کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم ان قریب تھے کہ ہم شکست سے دوچار ہو جاتے، لیکن ہمیں اچانک ایک آواز آئی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ جب ہم پہاڑ کی طرف گئے تو جنگ کی کایا پلٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ وہ عمر کہ دریائے نیل جب خشک ہو جاتا ہے اور اس رواج کے مطابق ہر سال وہاں پہ ایک جوان لڑکی کی جو ہے وہ اس میں پھینک کر جو ہے اسے چلایا جاتا ہے، جب وہاں اسلام کی حکومت ہوئی تو وہاں پہ گورنر نے وہاں پہ لڑکی پھینکنے سے منع کر دیا، وہ دریا خشک ہو گیا۔ تو جب انہوں نے گورنر نے سیدنا عمر فاروق کو خط لکھا، اس ساری صورتحال سے جو ہے وہ آگاہ کیا، تو آپ نے ایک خط لکھ کر روانہ فرمایا کہ اس خط کو دریا میں ڈال دو۔ خط میں کیا لکھا تھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر تیری مرضی چل یا نہ چل، اگر تو رب کی مرضی سے چلتا ہے تو عمر رب سے دعا گو ہے کہ رب تجھے چلا دے۔ کہ وہ دریا پھر ایسا چلا کہ روٹین کی بہاؤ سے بھی کئی فٹ اوپر اس سے پانی جو ہے وہ اس دریا کا چلا، اور پھر کبھی آج تک وہ رکا نہیں۔ اللہ کریم نے آپ کے زبان سے ایسا حق جاری فرمایا کہ شیطان آپ کے نام سے ڈرتا تھا۔ اللہ کریم ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ان کے کارہایا نمایاں بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت شکریہ مفتی قیصر شہزاد صاحب۔ ابتدائی جملوں میں آپ نے گفتگو کا آغاز کیا اور مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل مختصر انداز میں آپ نے اس کی جو ہے وہ وضاحت کی۔ مزید انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اور جیسے اصحاب میں آپ کا جو مقام اور آپ کا جو مرتبہ ہے وہ یقیناً اپنی جگہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی عظمت اور اس سے بڑا مقام و مرتبہ یقیناً جو ہے وہ رہتی دنیا تک آپ کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آرام فرما ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا آقا کریم سے ہے، اور اصحاب میں تو پھر مقام و مرتبہ جس طرح قبلہ مفتی صاحب بیان کر رہے تھے۔ قبلہ پیر صاحب کی جانب بڑھیں گے، حافظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب، اور آپ سے بھی ہم گزارش کریں گے اپنی ابتدائی جملوں میں آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا اور آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ بسم اللہ پیر صاحب۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور مقام کو بیان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، آپ کی عظمت، قرآن مجید فرقان حمید کی 22 سے 27 آیات مقدسہ جو ہیں، وہ جو آپ اللہ کے حضور میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض مقامات پر آپ گزارشات فرماتے تھے، تو 22 سے 27 قرآن مجید کی آیات مقدسہ کا آپ کے حق میں شان نزول ہوا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کے مل جاتا ہے، ٹھیک آپ کا جو شجرہ ہے، اور آپ کا وہ مقام کہ 40 یا 50 کے قریب لوگ ہیں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا ہے، تو روایات مختلف ہیں، 40 یا 50 کے قریب جب آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ سے قبل
سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا جان ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ سلطانی صاحب، تاریخ گواہ ہے کہ یہ دو مجاہد ایسے ہیں، ایک سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی قریش مکہ میں ان کا ایک بہادری اور شجاعت میں نام تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اور لوگ ڈرتے تھے، یعنی جب آپ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تو اس وقت بھی لوگ ان سے گھبراتے تھے، اور جب ان کا نام آتا تھا شجاعت اور بہادری میں تو لوگ گھبراتے تھے، ان کا رستہ چھوڑتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اسلام قبول کیا، اور پھر دیکھیں ہمارے اوپر اسلام جو ہے، اسلام کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اسلام عطا فرما دے، لیکن عمر واحد ہیں جن کا اسلام پر احسان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام نے عمر کو مانگا ہے، ہم اسلام مانگتے ہیں۔ اللہ، اس لیے ہر ایک مرید رسول ہے، سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہے کہ حضور نے مانگا اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن خطاب، اور ایک روایت میں تو دو کا نام ہے، عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب، اور ایک روایت میں او خاصہ کا لفظ ہے کہ یا اللہ اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن خطاب او خاصہ، کہ خصوصی طور پر اسلام کو عمر عطا فرما دے۔ اللہ، تو آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو عمر مانگتے ہیں، آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو عمر مانگتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں تو عمر مانگتے ہیں، یعنی یہ کیسا عمر ہے جس کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مانگ کے لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا کہ یہ مراد رسول ہیں، کہ حضور کی مراد ہیں جس کو حضور نے مانگ کے لیا ہے۔ تو پھر ایسا اسلام پر آپ کا احسان ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو جاتے کس ارادے سے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو سر کو جھکایا ہوا ہے۔ کیا بات! صحابہ کی جماعت بڑی جو ہے وہ قلیل تعداد ہے، تو حضرت امیر حمزہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور عمر آ رہا ہے، ارادہ غلط ہے تو بچ کے نہیں جائے گا، اللہ، اور اگر ارادہ ٹھیک ہے تو پھر ہم ویلکم کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امیر حمزہ عمر اپنی مرضی سے نہیں آ رہا، عمر کو تو میں نے مانگا ہے خدا سے۔ اور جب حضرت عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، زمین والے عمر کے اسلام لانے پہ خوش ہیں، آسمان والے بھی جو ہیں وہ خوش ہیں، اور اللہ کی طرف سے اور تمام فرشتوں کی طرف سے آپ کو مبارک ہو کہ جس عمر کو آپ نے مانگا ہے اللہ نے وہ عمر عطا فرما دیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم حق کیوں نہیں ہیں عمر، ہم حق پہ ہیں۔ یا رسول اللہ، پھر آج کے بعد عمر نے اسلام قبول کیا، ہم کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھیں گے، ہم گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے، چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایک طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک طرف حضرت عمر ابن خطاب ہیں، جا رہے ہیں، اور پھر اب آواز دیتے ہیں کہ آج کون ہے جو ہمارا راستہ روکے گا اور اپنے بچوں کو یتیم کرے گا، اپنی بیویوں کو بیوہ کرے گا، کون ہے جو آج ہمارا راستہ روکے گا؟ تو اسلام لانے سے پہلے بھی دو ہستیوں جو ہیں ان کی شجاعت اور بہادری بڑی جو ہے وہ بڑی مشہور تھی اور لوگ جانتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیے تو اسلام کی طاقت تو اور زیادہ ہوتی ہے، تو آپ نے جا کے پھر نماز ادا کی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ترہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ آپ حضرت حفصہ ام المومنین حضرت عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے، جو امت کی ماں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، یہ بھی ایک اعزاز حاصل ہے۔ جس طرح اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، اسی طرح حضرت حفصہ ام المومنین جو ہیں وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے۔
اور پھر اس کے بعد آپ ہجرت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ہیں. کوئی ایسا غزوہ نہیں جس غزوے میں حضرت عمر ابن خطاب شانہ بشانہ چل نہ رہے ہوں. اگر غزوہ بدر ہے تو اس میں شامل ہیں, اگر غزوہ احد ہے تو شامل ہیں. یعنی آپ نے غزوہ احد میں کہا کہ کوئی بات نہیں, اگر ہمارے 70 وہاں مارے گئے تو یہاں احد میں آپ کے بھی 70 جو ہیں وہ مارے گئے. ہمارے تو شہید ہیں, آپ کے مارے گئے ہیں. ہمارے جنت میں جائیں گے, آپ کے جہنم میں جائیں گے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مصطفیٰ نے مانگ کے لیا ہے. سبحان اللہ جی. یہ مختصر انداز میں قبلہ پیش صاحب بھی وضاحت کر رہے تھے, اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ایک لقب ہے اس کی بھی آپ نے کچھ اپنے انداز میں وضاحت کی ہے. ہمارے دونوں علماء کی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں محترم جناب پروفیسر غلام یاسین صاحب کی خدمت میں ہم گزارش کریں گے ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے آپ اسی گفتگو کو کنٹینیو کیجیے گا, پھر انشاءاللہ ہم مزید بھی کچھ آگے بڑھتے رہیں گے ساتھ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد, سب سے پہلے سلطانی صاحب اور راہ فلاح کی پوری ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا. جزاک اللہ. اور اسپیشلی جو ٹاپک ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, اس پہ لب کشائی کی جسارت جو ہے وہ کرنے کی سعادت مجھے عطا فرمائی. تو ابتدائی 3 اشعار جو کہ پنجابی میں ہیں, پنجاب سے ہوں تو تھوڑا سا اس کا ٹچ دیے چلتا ہوں. بسم اللہ. مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا, مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا, سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا. سبحان. گھل پئی او دے رحمت دی ٹھنڈی ہوا, گھل پئی او دے رحمت دی ٹھنڈی ہوا, میرا دامن جدو تر بتر ویکھیا. اللہ. گل نہیں بندی کدی بھی, گل نہیں بندی کدی بھی, او دی مرضی بنا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا. مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا, سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا. ماقبل مفتیان اعظام نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرہ پاک کے مختلف گوشوں کے حوالہ سے گفتگو فرمائی ہے. تو میں ابتداً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو جوان صحابہ ہیں, ان صحابہ کی تعداد کے اندر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جو تھی 26 ایئرس. اور رات کے وقت کفار کی ایک میٹنگ جس کا مدعا یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ آئے روز بڑھتی جا رہی ہے, اس کے آگے کوئی حد جو ہے وہ قائم کی جائے, اس کو روکا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس میٹنگ میں تھے, ابھی تک مشرف با اسلام نہ تھے. آپ نے وہاں پہ اس میٹنگ میں کویسچن جو ہے وہ ریز کیا. کویسچن یہ تھا کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی اسٹرینتھ کتنی ہے. تو جواب آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی تعداد جو ہے وہ 39 ہے, ایک کم 40 ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غصے سے سرخ ہو گئے, اور ان کی زبان پہ یہ جملہ تھا کہ میں 40واں فرد جو ہے وہ اسلام میں داخل نہیں ہونے دوں گا. اللہ. ادھر اس میٹنگ کے اندر ان کے یہ جملے ہیں, اور ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ ایزدی میں اپنے دست رحمت اٹھا رہے ہیں. اللہ. اور جب دست رحمت اٹھے, پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے لیے چن لیا, پسند فرما لیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں, نماز کا وقت آتا ہے,
صحابہ کرام جو ہیں وہ نماز کی تیاری میں لگتے ہیں. حضرت عمر پوچھتے ہیں کیا کرنے لگے ہو؟ بتایا جاتا ہے کہ جناب نماز کا وقت ہے، نماز کی ادائیگی کی تیاری کر رہے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نماز تو اللہ کے گھر میں ہوتی ہے، اللہ نماز تو اللہ کے گھر میں ہے اور آپ ادھر. تو کہا گیا اے عمر ابھی تک ہماری اسٹرینتھ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم وہاں بیت اللہ میں جا کے عبادت کر پائیں. ٹھیک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان اطہر سے یہ جملے نکلے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عمر اسلام میں داخل بھی ہو اور مسلمان چھپ کے عبادت کریں؟ اللہ، یہ پاسبل نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اب ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے تو رب کے گھر میں جا کے کریں گے. 2 صفیں بنی، ایک کے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر حمزہ کو لگایا، دوسرے کے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم کو لگایا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو تھا فاروق، وہ اسی وجہ سے کہ حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والی اگر کوئی شخصیت ان صحابہ کی موجودگی کے اندر اگر موجود ہے تو وہ عمر کی ہے. سبحان اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت عمر بن خطاب کو اس لقب سے ملقب فرمایا کہ آپ آج سے فاروق اعظم ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق اور باطل کے مابین جو ہے وہ فرق کرنے والے ہیں. کیا بات. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے بیش بہا خدمات ہیں. بیش بہا خدمات میں سے جب آپ جس طرح قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہر غزوہ کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے، اور آپ جب ہجرت کرنے لگتے ہیں تو ہجرت کرتے وقت آپ اپنی تلوار کو لہراتے ہیں اور مکہ معظمہ میں بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں. مکہ معظمہ کو چھوڑنے سے قبل بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں اور بیت اللہ میں داخل ہو کر گروہ مشرکین کے پاس جاتے ہیں. طواف بیت اللہ کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کرنے کے بعد گروہ مشرکین کے پاس تشریف لے جا کے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا جو پسند کرتا ہے کہ اس کی ماں اس پہ روئے؟ اللہ اللہ. ہے کوئی ایسا جو اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ یتیم ہوں؟ ہے کوئی ایسا جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے؟ تو شہر مکہ سے باہر آ کے عمر کا رستہ روک لے. اللہ. خطاب کا بیٹا ہجرت کرنے جا رہا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہا ہے، اگر کسی کی ہمت ہے، کسی کے دم میں دم ہے تو عمر کا رستہ روک لے. اللہ. لیکن مجال تھی کہ وہاں پہ ذرہ سی بھی جنبش ہوتی. واہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سنہری جملے اور وہ غضبناک جملے وہ وہیں ان کا سکتہ جو ہے وہ ان کے اوپر اس طرح کا طاری ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہوئے جو ہے وہ ہجرت بھی فرما رہے ہیں، مگر آپ کے رستے کے اندر کوئی رکاوٹ بننے والا نہیں ہے. اللہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق بھی کمال کا تھا. واہ واہ. سبحان اللہ. حضور سے عشق بھی کمال کا تھا. بے شک بے شک. آپ حجر اسود کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پتھر مجھے پتا ہے تو اپنی حیثیت کے اندر نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہے. واہ. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو بوسہ لینے والے کے گناہوں کو چوس بھی لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر یاد رکھنا عمر تجھے اس لیے نہیں بوسہ دے رہا کہ تو جنتی پتھر ہے، بلکہ اس لیے نہ تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ تو بوسہ دینے والے کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. عمر محض تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہے کہ تجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چوما. سبحان اللہ. کیا بات ہے جی. خوبصورت بات اور خوبصورت گفتگو میں جہاں پر آپ نے عشق مصطفیٰ کی جو ایک شمعوں کو روشن کیا ہے قبلہ پروفیسر صاحب. ابھی آگے چل کے انشاءاللہ آقا کریم سے جو محبت کا تقاضا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اور ابھی ہم جس طرح آغاز میں ہمارے تینوں مہمانوں نے اپنے اپنے انداز میں گفتگو کی ہے، مزید آگے بڑھ کر انشاءاللہ اس ساری چیزیں ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے. پروگرام راہ فلاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. ایک وقفہ یہاں پہ لیں گے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ، اور آج کے پروگرام میں بہت خوبصورت گفتگو ہماری جاری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل جو ہیں ہمارے تمام علماء بیان کر رہے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور پروفیسر غلام یاسین صاحب اور مفتی قیصر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب گفتگو کو مزید ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور جہاں پر اقتدار کی بات آئے یا پھر حکمرانی کی بات آئے اور عدل و انصاف کی بات آئے تو یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے وہ بڑے محبت بھرے انداز میں ہوتا ہے۔ اس کی خاص وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اور کس انداز میں آپ نے اپنے وقت میں رہتے ہوئے جس طرح اقتدار والوں کے لیے اس کا ایک نصیحت بھرا پیغام ہے، اور پھر تمام عمر بھر کے لیے لوگوں کے لیے آپ نے پیغام محبت کو عام کیا، اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا۔ خلیفہ دوم صحابی رسول مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک معیار سیٹ کر دیا ایک ریاست کے امیر کے لیے، خلیفے کے لیے، دنیا اس کی مثالیں آج تک دیتی ہے۔ آپ کی سادگی، آپ کا عدل و انصاف، رعایا کے حقوق کے لیے دن رات جدوجہد میں رہنا، آپ کا لوگ اپنے تو اپنے اغیار بھی آپ کے کردار اور آپ کی سیرت کی جو ہے وہ مثالیں دیتے ہیں۔ جب آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، اس کے بعد آپ نے عدل و انصاف کا وہ اعلیٰ معیار کام کیا کہ ایک جب آپ کی شہادت ہوئی تو ایک چرواہا جو کہ بکریاں چراتا تھا اس کی بکری کسی بھیڑیے نے پکڑ لی۔ جب اس کی بکری کسی بھیڑیے نے پکڑ لی تو اس نے پیغام بھیج دیا کہ جاؤ جا کے شہر والوں کو بتا دو کہ آج عمر فاروق اس دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ، جب تک آپ اس دنیا میں موجود تھے تو کسی بھیڑیے کو بھی یہ توفیق نہیں تھی کہ وہ کسی کی جو ہے وہ بکری کو اٹھا لیتا یا چرا لیتا یا کھا جاتا۔ آپ کے انصاف کا یہ تقاضا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے دور میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو آپ نے اپنے پاؤں کو زمین پہ مار کر زمین سے مخاطب ہوئے کہ اے زمین ٹھہر جا، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا؟ اور وہ زمین ٹھہر گئی، کیوں کہ انصاف قائم کیا تھا۔ اور آپ نے ہمیشہ خلیفہ اول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی خلافت کے جو معمولات تھے ان کو سر انجام دیا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے قریب ایک بڑھیا کی کوٹری میں جا کر اس کی تیمارداری اور اس کی عیادت فرماتے اور اس کو سامان خوردنوش مہیا فرماتے تھے۔ تو آپ کو جب پتہ چلا تو خلیفہ بننے کے بعد آپ بھی اس بڑھیا کے کیمپ میں گئے، اس کے جھونپڑی میں، اس کے گھر میں گئے اور جا کر اس کے گھر کی جو ہے وہ صفائی کی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو کھانا پینا بنا کے جب اسے کھانا کھلانے لگے تو اس بڑھیا نے پوچھا کہ تم صدیق نہیں ہو؟ وہ نبینہ بھی تھی۔ ٹھیک، پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا اس لیے کہ صدیق آتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ میرے جو ہے وہ منہ میں دانت نہیں ہیں، تو وہ مجھے نوالے اپنے منہ میں چبا کر میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ تو آج چونکہ آپ نے نوالا چبائے بغیر میرے منہ میں ڈالا ہے تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ صدیق اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور آپ نے جو سٹینڈرڈ، جو معیار خلفائے راشدین کا آپ سے پیشرو نے سیٹ کر دیا تھا، اسی کو لے کر آپ چلتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک خادم کے سامنے آپ نے اپنی ایک خواہش کا اظہار فرما دیا کہ میرا مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ خادم نے جو ہے وہ اجازت مانگی، اجازت نہیں عطا فرمائی۔ خادم آپ کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے گھوڑا لیا اور جا کر جو ہے وہ مچھلی لے آیا بازار سے۔ مچھلی لانے کے بعد گھوڑے کو نہلا دہلا کے صاف ستھرا کر کے اسے کھڑا کر دیا کہ آپ کو معلوم نہ پڑ جائے کہ یہ گھوڑا آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب آپ باہر تشریف لائے، آپ نے گھوڑے کو دیکھا، اس پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے کان کے قریب تھوڑی سی مٹی رہ گئی تھی۔ جب آپ نے دیکھا اس مٹی کو تو آپ رو پڑے اور اپنے خادم سے کہا کہ تو نے ایک میری چھوٹی سی خواہش کے لیے اس ایک بے زبان کو اتنا سفر کروایا ہے۔ اگر قیامت کے دن مجھ سے رب نے یہ پوچھ لیا یا گھوڑے نے ہی کہہ دیا
کہ عمر تمہاری اس خواہش کے لیے مجھے اتنا جو ہے وہ سفر کروایا گیا تو میں کیا جواب دوں گا. آپ تو جانوروں کے حقوق بھی جو ہے اس کا اتنا خیال رکھتے, تو انسانوں کے حقوق تو پھر جو ہے وہ جہاں اس کی بات ہو سکتی ہے. اور آپ جب اسلام لائے اس وقت بہت چند, جیسے کہ علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے, 39 کے قریب جو ہے وہ لوگ اسلام قبول کیا تھا انہوں نے, اور آپ وہ شخصیت تھے جو مکے میں چند لوگ اس وقت پڑھے لکھے تھے یا خط و کتابت جانتے تھے یا فن سپاہ گیری جانتے تھے یا اس کے علاوہ فن سفارت کاری جانتے تھے, ان میں آپ کا شمار ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ آپ سے 539 احادیث جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی مروی ہیں, اور آپ کے بارے میں آقائے نامدار غیبدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ آپ شہید ہوں گے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا جب احد کے پہاڑ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے, تو پہاڑ نے تھوڑی سی جنبش لی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبت یا احد ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. اور اسی ٹائم وہ پہاڑ کی جنبش جو ہے وہ رک جاتی. اور آپ کی شہادت کی خبر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے جو ہے وہ عطا فرما دی تھی. اور آپ نے اپنی حکومت میں ایسے کارہایا نمایاں جو ہے وہ انجام دیے کہ دنیا آج تک اس کو فالو کرتی ہے. محکمہ پولیس کا اجرا کرنا, اولڈ ایج بینیفٹ, ایک بوڑھے کو آپ نے دیکھا, غیر مسلم بوڑھے کو, کہ وہ جو ہے وہ بہت پراگندہ حال ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. تو جب آپ نے دیکھ کر اس سے پوچھا, اس نے اپنا بتایا کہ میں غیر مسلم ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا حق ادا نہیں کیا. جب تم جوان تھے ہم تم سے جزیہ لیتے رہے, اب تم بوڑھے ہو گئے ہو, تم اس حال میں ہو. اسی دن سے آپ نے اولڈ ایج بینیفٹ بوڑھوں کے لیے وظیفہ جاری فرما دیا, اور ہمیشہ آج تک جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. محکمہ پولیس کا جو ہے آغاز آپ نے فرمایا, چھونیوں کا آغاز جو ہے وہ فوج کے لیے آپ نے فرمایا, جو 6 ماہ کے بعد چھٹی لے کے آنا گھر جو ہے وہ فوجیوں کا, اس کا جو ہے وہ آج تک چلتا آ رہا ہے. یہ آپ کے جو ہے وہ کارہایا نمایاں ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. میں پیر صاحب یہ سوچ رہا تھا قبلہ مفتی صاحب کی گفتگو کے دوران کہ اگر ہم موجودہ حالات کے حوالے سے بات کریں تو ہم ایک مثال دیتے ہیں. یہ ہماری جو حکومت ہے بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے. پچھلی حکومت گزر گئی, انہوں نے اس سے اچھا کیا تھا, پہلے جو رہ گئے شاید ان کا اچھا نہیں تھا. تو اگر ہم تاریخ کے اوراق کو جو ہے وہ پلٹتے رہیں تو یقیناً اس قدر باریکیاں اور اس قدر جو ہے وہ نازک مسائل اور ہر چیز میں اتنی جو ہے وہ سوچ وچار کے بعد حکمرانی کرنا, تو پھر تو مثالی حکمران کے طور پر آپ کی ہستی کے بعد ہمیں اور کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے. دیکھیں سلطانی صاحب, بات یہ ہے کہ دور فاروقی جو ہے آج کیوں لوگ مثالیں دیتے ہیں. اگر آپ محمدن لا پڑھیں بالکل یا آپ برٹش لا پڑھیں, ٹھیک, تو آج بھی وہ لوگ جو ہیں, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ دور فاروقی کو وہ لوگ اپنا رہے ہیں, مانتے ہیں. جتنے قواعد و ضوابط ہیں, جتنے اصول ہیں, آپ برٹش لا پڑھیں ان کو. تو حقیقت یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا 10 سال دور خلافت ہے. ٹھیک, جب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو 9 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کا اقتدار تھا. کچھ 2.25 سال کے قریب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. آپ نے اس میں 2 لاکھ مربع میل کا اور اضافہ ہوتا ہے, یعنی 11 لاکھ مربع میل پہ چلا جاتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال دور خلافت ہے. جب آپ نے اقتدار چھوڑا اور آپ کی شہادت ہوتی ہے تو اس وقت مسلمانوں کا 22 لاکھ مربع میل پر اقتدار تھا. بالکل ٹھیک, یعنی یہ 3 بر اعظم پر اقتدار تھا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کسی پہلو سے لے لیں, آپ کا عدل تو پوری روئے زمین پر نمایاں ہے. بالکل ٹھیک, کوئی شخص ایسا نہیں جو اسلام میں ہے یا اسلام سے باہر ہے کہ وہ عدل فاروقی کو نہ جانتا ہو. وہ جانتے ہیں, یہ علیحدہ بات ہے کہ جانتے ضرور ہیں, مانتے نہیں ہیں. برٹش لاء میں, یورپ میں آج بھی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ وہ یعنی عدل فاروقی پر وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور اسلامک کنٹری میں شاید امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے.
تو حقیقت یہ ہے کہ ایک تو آپ کی عشق و محبت کی وہ ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ آج یہود و ہنود بڑا ایکٹیو ہے. آج جو چاہتا ہے منافقین کا کردار جو ہے وہ کوئی ختم نبوت کی طرف کو ختم نبوت کو نہیں مانتا, کوئی کسی کو نہیں مانتا, کوئی کسی کو نہیں مانتا. عدل فروقی میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ منافق اور یہودی کا جو واقعہ وہ بڑا مشہور ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ اب یہودی منافق کیا کہتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ آپ کے کسی راہبر سے اس کا فیصلہ کروائیں گے, لیکن یہودی کو پتا تھا کہ جس راہبر کی یہ بات کر رہے ہیں عبداللہ ابن ابی کی کہ وہ جو ہے وہ جس کی بات یہ کر رہے ہیں وہ تو رشوت لے کے چھوڑ دیں گے, بالکل ٹھیک, وہ تو فیصلہ رشوت لے کے کریں گے. انہوں نے کہا نہیں, یہودی نے کہا ہم جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو ہم ان سے فیصلہ کروائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی اور منافق کا جب یہ فیصلہ جاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب دیکھیں یہودی نے تسلیم کر لیا, وہ کلمہ نہیں پڑھتا لیکن فیصلہ مان لیا. منافق کہتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے, اسی لیے تو اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. سورۃ منافقون کی یہ آیات جو ہے ابتدائیہ یہ نازل ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں, رب نے فرمایا یہ مانتے نہیں ہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس نے کہا جی میں نہیں مانتا. اس نے کہا پھر اس نے کہا کہ میں عمر ابن خطاب سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی مجھے منظور ہے. اب مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ کیسے ریجیکٹ کر دے گی؟ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ تو سپریم کورٹ ریجیکٹ کر سکتی ہے, اعلیٰ سب سے اعلیٰ عدلیہ ہے. ٹھیک. تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے تو آپ نے جب دونوں کی بات سنی تو یہودی نے کہا ایک بات یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا. تو آپ نے صرف اتنا پوچھا منافق سے کہ فیصلہ حضور نے کر دیا؟ انہوں نے کہا جی کر دیا. اندر جاتے ہیں تلوار لیتے ہیں, تلوار لے کے منافق کا سر جو ہے وہ قلم کر دیتے ہیں اور کہا جو میرے محمد کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کا پھر یہی فیصلہ. اللہ. تو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار چھوڑا ہے, جب آپ کی شہادت ہے, اب دیکھیں نا آپ کی 23 ہجری میں جا کے آپ کی شہادت ہوتی ہے, 10 سال آپ کا دور اقتدار ہے. تو حضرت عمر دعا مانگتے تھے یا اللہ ایک مجھے شہادت کی موت دے, ایک مجھے مدینے کی موت دے. اللہ سبحان. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا. اب دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کب فرما رہے ہیں احد کے مقام پر, جب حضور حیات ہیں. فرمایا کہ احد تجھے پتا نہیں کہ ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں. ایک کی شہادت جا کے 23 ہجری میں ہوتی ہے اور ایک کی شہادت جا کے 35 ہجری میں ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرا عمر بھی شہید ہے, میرا عثمان بھی شہید ہے. عثمان غنی کی شہادت 35 ہجری میں ہے, 12 سال آپ کا دور خلافت ہے. اور سیدنا فاروق اعظم کی شہادت 23 ہجری میں, 10 سال آپ کا دور خلافت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سے یقین تھا, بلکہ یقین کامل تھا کہ حضور کی زبان سے نکل گیا عمر تو شہید ہوگا. تو یہ آپ دعا بھی مانگتے رہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت, ایک مثال اور آپ کو دیتا ہوں, عدل کی مثال ہے کہ آپ جا رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے, بڑا فربا ہے, بہت موٹا تازہ ہے. آپ نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ عبداللہ ابن عمر کا اونٹ ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ یہ اونٹ کتنے کا لیا تھا؟ اس نے کہا جی اتنے کا لیا تھا. تو یہ موٹا تازہ کیسے ہو گیا؟ بیٹا کہتا ہے کہ یہ سرکاری راشن پہ سرکاری یہ چرتا رہا تو اس لیے یہ فربا اور موٹا تازہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ابھی بازار میں سیل کرو, ابھی فروخت کرو, جتنے کا تو نے خریدا ہے وہ پیسے تمہارے ہیں, باقی بیت المال میں جمع کرا دو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل کی مثال کے رات کو گشت کیا کرتے تھے, رات کو پھرتے تھے. اگر کسی جھونپڑی میں رونے کی آواز آتی تو وہاں جا کے پوچھتے کہ تمہارے رونے کی آواز آ رہی ہے, اور پھر آپ بیت المال سے اپنی پشت پر اٹھا کے اور وہ آٹے کا توڑا اس بڑھیا کی وہ جھونپڑی میں جا کے دیتے تھے. اور ایک وقت ایسا بھی تھا
کہ آپ رات کو گشت کر رہے تھے اور ایک جھونپڑی میں رونے کی آواز آ رہی تھی، تو آپ نے پوچھا، اس نے کہا کہ ہم پردیسی ہیں اور میری بیوی اس وقت جو ہے وہ درد ذہن میں مبتلا ہے، تو کوئی ہمارے پاس بندوبست نہیں، تو آپ تاریخ لکھتی ہے، اب گھر آتے ہیں اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ تو یہ نہ سمجھنا کہ میں خلیفہ کی بیوی ہوں، کبھی کبھی دائیا کا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کہتے ہیں کہ آل رسول اور اصحاب رسول کا آپس میں پیار نہیں تھا، اس سے بڑا پیار کیا ہو سکتا ہے کہ مال غنیمت میں بی بی شہر بانو آتی ہیں، مال غنیمت میں بی بی شہر جو شاہ ایران کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، اور جب مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو بی بی شہر بانو کی بات آئی تو آپ نے فرمایا یہ شاہ ایران کی بیٹی اور شہزادی ہے، یہ کس کے حصے میں آئے گی؟ تو بعض نے کہا کہ مدینے میں 2 ہی شہزادے ہیں، ایک عبداللہ ابن عمر ہے، ایک حسین ابن علی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، آپ فرمانے لگے خبردار، مدینے میں ایک ہی شہزادہ ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے، بی بی شہر بانو جو ہے یہ اسی کو دی جائے گی، عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ شہزادہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے، اور مثالیں جو آپ نے دی ماشاءاللہ یقیناً اسی حوالے سے اور آپ کی ہستی کے اعتبار سے اور آپ کا پھر جو عدل و انصاف کا تقاضا ہے اس پر آپ جو ہے گفتگو فرما رہے تھے۔ پروفیسر صاحب، اب میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا، اور وہیں سے جہاں پہ آپ نے اپنی گفتگو کو جو ہے وہ ختم کیا تھا، تو میں چاہوں گا کیونکہ ہم ترتیب سے آ رہے تھے، باقی علماء نے اپنی جانب سے ساری وضاحتیں کی ہیں، اب آپ اس کی وضاحت کرتے ہوئے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گستاخ رسول کا جس کے ساتھ جو سلوک پھر آپ نے کیا حضرت عمر فاروق کا، وہ اس کی جو مثال ہمیں ملتی ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ فرمائیے۔ جس طرح قبلہ پیر صاحب نے ایگزامپل جو ہے وہ کوٹ کی ہے، ایک یہودی اور مسلم کے مابین جو تنازع تھا، اس تنازع کا جو ڈیسیژن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، تو یہودی نے اس ڈیسیژن کو جو ہے وہ ماننے سے اس نے تو ایکسیپٹ کر لیا، بٹ جو مسلم تھا اس نے کہا کہ میں یہ ڈیسیژن جو ہے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں لے جاؤں گا اور ان سے جو فیصلہ جو ہے وہ کرواؤں گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ ڈیسیژن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلم سے پوچھا کہ ہاں واقعتاً حضور نے ڈیسیژن دے دی ہے؟ جب اس نے اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا کہ جناب سرکار نے تو اس یہودی کے حق میں ڈیسیژن دے دی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے آئے اور اس کا سر جو ہے وہ قلم کیا، اور زبان عطر پہ جملے تھے کہ جو مصطفیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اس کا خون اور اس کی دیت کے حوالہ سے جب یہ معاملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں جاتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کو بری فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا گستاخ ہے اس کا خون جو ہے وہ رائے گاں ہے، اللہ اس کی کوئی دیت نہیں ہے، اس کی کوئی چٹی نہیں ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حب اور محبت اور پیار تھا، جس طرح قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ اصحاب رسول کی اولاد بطول کے ساتھ جو محبت تھی وہ بھی دیدنی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی ضمن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام سلطنت چلانے کے لیے ایک خاص سٹنگ میں تھے، ڈسکشن ہو رہی تھی، آپ نے باہر قاصد کو بٹھا دیا تھا کہ اب کوئی بھی آئے آپ نے دروازے کو نوک نہیں کرنا ہے، ٹھیک، ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک۔ آپ کے صاحبزادے آئے، قاصد نے کہا جناب آپ کے والد گرامی نے منع کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جناب آپ کو پتہ ہے میں ان کا لخت جگر ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں، مجھے بھی آپ اندر جانے سے روک رہے ہیں۔ قاصد نے کہا کہ جناب آپ کے والد گرامی کا امیر المومنین کا یہ پیغام ہے کہ کوئی بھی آئے اسے نہیں جانے دینا۔ بالکل ٹھیک۔ وہ واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد جناب امام علی مقام امام حسین آئے، اور جب امام آئے تو قاصد نے امام کو بھی یہی کہا کہ امیر المومنین کا حکم یہ ہے، اور ان کے بیٹے کو بھی واپس بھیج دیا گیا۔ ٹھیک۔ اب امام کی آواز کو امیر المومنین نے سن لیا، ٹھیک، آپ نے اس ڈسکشن کو
اس میٹنگ کو وہیں پہ چھوڑا اور واپس باہر آئے. قاصد سے پوچھا کدھر گئے ہیں, کون تھے؟ بتایا جناب پاک حسین تھے. پوچھا کدھر گئے ہیں؟ حضور آپ سے ملنے آئے تھے اور میں نے انہیں کہا کہ امیر المومنین نے منع فرمایا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ تو نے تو اب میرے حکم کی تعمیل کر دی, پر یہ بتا گئے کس طرف ہیں؟ بالکل ٹھیک. حضرت امیر المومنین نے اپنے پاؤں میں جوتا زیب تن نہیں فرمایا اور پاک حسین کے پیچھے جو ہے وہ دیوانوں کی طرح آپ چل پڑے اور پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اٹھا لیا اور کہا کہ ان کے لیے عمر اپنی تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں ان کو سمیٹ سکتا ہے, ان کی محبت جو ہے وہ اپنے سینے میں سما. سبحان اللہ, کیا بات کیا بات. تو ایسے ہی اسی ضمن میں ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین جو ہیں وہ آپس میں کھیل رہے تھے. بڑا مشہور ایگزامپل جو ہے, مثال جو ہے وہ آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے. صرف اشارتاً میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا غلام زادے. پاک حسین نے فرمایا غلام زادے. حضرت عبداللہ جو ہیں وہ جلال میں آ گئے کہ میں وقت کے بادشاہ کا بیٹا ہوں اور مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ غلام زادے, حالانکہ یہ ہماری رعایا کے اندر ہیں, ان کی جان مال کا تحفظ جو ہے وہ ہمارے بابا حضور پہ ہے اور یہ ہمیں غلام زادہ کہہ رہے ہیں. آپ گئے اور آپ نے اپنے والد گرامی کو کہا جناب مجھے حسین ابن علی نے یہ کہا ہے. آپ نے تصدیقی طور پہ فرمایا بیٹا واقعی سچ میں؟ جناب سچ میں انہوں نے یہی کہا ہے. اچھا پھر ایسے کرو, یہ کاغذ پکڑو, اس پہ جاؤ حسین ابن علی سے لکھوا کے لے آؤ. بالکل ایسے. اور پاک حسین نے جب لکھ دیا اور لکھنے کے بعد اسے بوسہ دیا اور کہا بیٹا اسے سنبھال کے رکھ لو. عمر جب 26 سال کا تھا اس نے اسلام کو قبول کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں جنگیں لڑیں. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہجرت کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سب کچھ کیا. اور اب جو خلافت کے امور سر انجام دے رہا ہے یہ بھی حضور کی محبت میں دے رہا ہے. عمر اپنی حیثیت میں تو 10 اونٹ چرا نہیں سکتا تھا, اب 22 لاکھ مربع میل پہ اگر اسلام کا جو پرچم لہرا رہا ہے اس کی نگہبانی کر رہا ہے تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دیند ہے. یہ انہی کی وجہ سے ہے. اور اسے سنبھال کے رکھ دینا, جب میں دنیا سے جاؤں میرے کفن میں اسے رکھ دینا. مجھے اپنے اعمال کی اوپر کوئی اعتماد بھروسے کی بات نہیں ہے, بٹ کل قیامت کے دن میں یہ تو کہہ دوں گا کہ مجھے انہوں نے اپنا غلام فرما دیا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ناظرین محترم, بہت خوبصورت گفتگو ہمارے آج کے ٹاپک کے حوالے سے, اپنے موضوع کے حوالے سے تمام علماء نے اپنے اپنی جانب سے محبتیں بکھیری ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل میں بہت ترتیب کے ساتھ آپ کی دور خلافت کے حوالے سے, پھر آپ کا ایک مثالی حکمران کے اعتبار سے, آقا کریم سے محبت کا تقاضا جو آپ کا رہا وہ, اس کے علاوہ آخر میں جس طرح قبلہ پروفیسر غلام یاسین صاحب آپ کی محبت اور آپ کے عشق کا یہ تقاضا جو اولاد بطول کے ساتھ رہا وہ بھی آپ جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس دعا کے ساتھ, اس امید اور اس یقین کے ساتھ پروگرام کے آخر میں تمام اپنے مہمانوں کا بھلے شکریہ ادا کریں گے. ہمارے آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے, قبلہ پیر صاحب کی آمد کا بہت شکریہ. محترم پروفیسر غلام یاسین صاحب آپ تشریف لائے, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. مفتی قیصر شہزاد صاحب تشریف لائے, آپ کا بھی بہت شکریہ. جو کچھ سنا ہے اور جو کچھ آج کے پروگرام میں بیان کیا گیا, پروردگار سن کر تمام اپنے آگے دوست احباب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور توفیق عمل پروردگار ہمیں عطا فرمائے. اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ بخصوص آقا کریم کے اصحاب کی, آپ کی آل کی محبت اور اولیاء کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو اور کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. ملاقات انشاءاللہ پروگرام میں ہوتی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.